13,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं। कुरान करीम की आयत को कलम दवात से लिखता हूँ या वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। महीना चल रहा है, इससे पहले मुहर्रमुल हराम का महीना गुजर चुका है। रास्ते नजर आ रहे थे कि ये उसी फिरौन की लाश है। इतना खौफनाक मंजर देख ले कि उसकी आंख बाहर को आ जाए। कलेजे से पूछो, सारे खानदान को ज़बा होते देखा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, खुदा की कसम हुसैन ने ऐसी कुरान पढ़ी जहाँ मेरा तेरा खाना, जितने ये मातम करने वाले हैं, सीना पीटने वाले लोग हैं, उनमें से कोई भी कुरान करीम का तो वो जो कायल है अम्वात शहीद होके हम जिंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बड़े दिनों के बाद आप सबके सामने हाजिरी हुई है। तकरीबन 1 साल से मैंने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। हालांकि मेरे चैनल पर 13,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं। हमने कोई भी वीडियो 1 साल से क्यों अपलोड नहीं करी, ये भी आप लोगों को बताएंगे, और आज क्यों अपलोड कर रहे हैं ये भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरा कंटेंट क्या है, यानी मैं किस तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। दोस्तों, मैं अरबिक कैलीग्राफी की शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। जैसे कुरान करीम की आयत को कलम दवात से लिखता हूँ, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को लिखता हूँ, या जो भी भाई कमेंट कर दे कि भाई मेरा नाम लिख दीजिए, कोई भी बहन कमेंट कर दे कि भाई मेरा नाम लिख दीजिए, तो मैं उसका नाम लिखता हूँ, उसके वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। मैंने शुरू में बड़ी मेहनत की और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आया। 6-7 महीने में, 8 महीने में मैंने 4,000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट किया और करीब 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए। मुझे लगा मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, अर्निंग चालू हो जाएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, मैं आप लोगों को दिक्कत पे आता हूँ, दिक्कत समझाता हूँ। दरअसल शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। जब मेरे 4,000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो गए और उसके बाद भी अर्निंग चालू नहीं हुई, तो मैंने लोगों से पूछा, यूट्यूब से जानकारी ली। तो जहां तक मेरी जानकारी में बात आई, मैं आप लोगों को बता देता हूं। दरअसल अर्निंग चालू करने के लिए चैनल का मोनेटाइज होना बहुत ज़रूरी है, और चैनल को मोनेटाइज करने के लिए यूट्यूब ने कुछ टारगेट रखे हैं, उनका कंप्लीट करना ज़रूरी है। मेरी जानकारी में जो है, जो लोगों से मैंने सीखा है बाद में, वो ये है कि अगर आप YouTube पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होगा और 3 महीने के अंदर 100 लाख यानी 1 करोड़ व्यूज लाने होंगे, तब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर लंबी वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो डालते हैं, तो आपको 365 दिन में यानी 1 साल के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होगा और 4,000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा। क्योंकि मेरी वीडियो शॉर्ट वीडियो हुआ करती थी, तो उसका जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं हुआ। मुझे बाद में पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ, दिल टूट गया। फिर मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा और मेहनत करें। 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बावजूद दोस्तों 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे व्यूज हमारे आते थे। तो इतने व्यूज पर तो 3 महीने के अंदर हम 1 करोड़ व्यूज ला नहीं सकते हैं। दिल टूट गया। अगर नाचने गाने वाली वीडियो होती, या कॉमेडी वाली वीडियो होती, या फूड ब्लॉगर वाला वीडियो होता, तो हो सकता है कंप्लीट हो सकता था। लेकिन मेरी तो अरबिक कैलीग्राफी वीडियो है, ज्यादा लोग नहीं देखा करते हैं। तो मैंने सोचा कि जो है, अगर 2,000, 3,000, 4,000 व्यूज आ रहे हैं, इनमें से अगर 500 व्यूज लंबी वीडियो पर आ जाएंगे तो मेरा चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो इसमें भी मेहनत करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 12,000, 13,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद सिर्फ मेरे घर वाले मेरी वीडियो देखते थे। 10 व्यूज, 20 व्यूज, किसी वीडियो पर 5 व्यूज, 6 व्यूज ऐसे आया करते थे। काफी दिन तक मैंने मेहनत करी, फिर इसके बाद में जब दिल टूट गया तो वीडियो डालना छोड़ दिया। आज क्यों अपलोड कर रहे हैं, क्यों वीडियो बना रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी क्या वजह है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, जिस मदरसे में हम पढ़ाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मकतब की पढ़ाई होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं। बगल में एक हिंदी स्कूल है जिसमें सिर्फ 8 तक पढ़ाई होती है, और यहाँ के लोग तालीम को लेकर, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़े फिक्रमंद हैं।
خصوصاً بچیوں کو لے کر. بچے تو باہر کہیں پڑھنے چلے جاتے ہیں، باندہ چلے گئے، مرول چلے گئے، جس کو حفظ کرنا ہے یا عالمت پڑھنا ہے وہ ہتھوڑا چلا گیا، لیکن بچیاں مکتب پڑھ کر گھر میں بیٹھ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے ذمہ داروں نے میٹنگ کری اور میٹنگ میں یہ طے کیا کہ جو مدرسے کی زمین مسجد کے پیچھے خالی پڑی ہے اس جگہ پر بچیوں کے لیے ایک عمارت تیار کی جائے تاکہ بچیاں اپنی آگے کی پڑھائی جاری رکھ سکیں. دوستو یہی فکر لے کر مدرسے کے ایک ذمہ دار نے ہم سے کہا حافظ صاحب آپ ایک ویڈیو بنائیے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کیجئے تاکہ جو گاؤں کے لوگ باہر رہتے ہیں، سعودی رہتے ہیں، کویت رہتے ہیں، دبئی رہتے ہیں، ممبئی رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور مدرسے کی ضرورت کو سمجھیں، بچوں کی تعلیم کی ضرورتوں کو سمجھیں. یہ دین کا کام ہے، اس کو سمجھیں. یہ ہم سب کا کام ہے، یہ اللہ رب العزت کے دین کا کام ہے، اس کو سمجھے اور تھوڑا تھوڑا تعاون کرے، امداد کرے تاکہ بچیوں کے لیے عمارت تیار کی جائے اور وہ اپنا تعلیم جاری رکھ سکیں. دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے. دوستو ہم اپنی ویڈیو میں پورا مدرسہ دکھائیں گے، مدرسے کی وہ خالی زمین جہاں بچیوں کے لیے عمارت تیار کری جانی ہے وہ بھی دکھائیں گے، مدرسے کے اندر کا حصہ دکھائیں گے، مسجد کے اندر کا حصہ دکھائیں گے. ہمارے مدرسے کے اندر ایک مہمان خانہ بن رہا ہے، چاروں طرف سے دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں، بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے چھت نہیں پڑی ہے، انشاءاللہ جلد پڑ جائے گی. بارش کا موسم ہے، اس وجہ سے بغل والے کے گھر میں پانی آ رہا ہے، اس میں اس وقت مٹی ڈالا جا رہا ہے تاکہ بغل والے کے گھر میں پانی نہ جائے، دوسرے کو تکلیف نہ ہو. ہم اپنا کمرہ بھی دکھائیں گے. ہمارے کمرے میں ایک بلیک بورڈ ہے، اس پر ہم نے وال پیپر لگایا ہوا ہے. بارش کا موسم ہے، بارش کی وجہ سے دیوار پھٹ گئی اور وال پیپر خراب ہو گیا. اب ارادہ یہ ہے کہ وال پیپر کو اکھاڑ کر اس کی جگہ پر پینٹ کیا جائے اور اس پر کچھ لکھا جائے، چاہے قرآن کریم کوئی آیت لکھ دیں گے یا پھر کوئی شعر لکھ دیں گے. انشاءاللہ آپ کو بور نہیں کریں گے. جب ہم ویڈیو بنائیں گے، مسجد کی ویڈیو بنائیں گے، مسجد کے باہر کی ویڈیو بنائیں گے، یا مہمان خانے کی ویڈیو بنائیں گے، یا اپنے کمرے کی ویڈیو بنائیں گے، یا لکھنے کی ویڈیو بنائیں گے، تو ہم آپ کو دین کی کچھ باتیں بتائیں گے تاکہ آپ بور نہ ہوں. آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کر سکوں. دوستو آپ لوگ مدرسے کی ویڈیو کو بھی دیکھیے اور ساتھ ساتھ میری باتوں کو بھی سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. اس سے پہلے محرم الحرام کا مہینہ گزر چکا ہے اور محرم الحرام کے مہینے کو لے کر، یوم عاشورہ کے دن کو لے کر لوگوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، اس کی جو عظمت ہے، یوم عاشورہ کے دن کا جو تقدس ہے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کا تقدس پچھلے انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. زمانے جہالت میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی کچھ باتیں رہ گئی تھی. ان میں سے ایک بات یہ بھی رہ گئی تھی کہ زمانے جہالت میں عرب کے لوگ تو لڑنے بھیڑنے کے عادی تھے، ہر وقت قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. لیکن جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تو وہ لوگ جنگ وغیرہ سب روک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے. اس وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کا تقدس پچھلے انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. اور اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کی مصلحتوں کا ایک حصہ بھی ہے. بہت سے عظیم الشان واقعات بھی اسی محرم کے مہینے میں پیش آئے، جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے عرض کروں گا، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے.
اس لحاظ سے اس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی عام مہینوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اس لیے عبادت کے لیے بھی اس کو مخصوص کیا گیا ہے اور عبادتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن جو اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ محرم کے مہینے کے اندر بھی ایک امتیاز رکھتی ہے، ایک عظمت شان رکھتی ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت سے عظیم الشان واقعات کے لیے منتخب فرمایا۔ حدیث پاک میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہی عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، جس دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون پر فتح عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ واقعات بیان ہوئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے شہر سے روانہ ہوئے، اور مقصد یہ تھا کہ فلسطین میں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ لیکن فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا دشمن تھا، جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہر سے روانہ ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنے لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر فرعون موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے آگے سمندر آ گیا، راستہ ختم ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل نہ تو پیچھے مڑ سکتے تھے نہ تو آگے جا سکتے تھے۔ اگر آگے جاتے تو سمندر میں ڈوب جاتے، اور اگر پیچھے آتے تو فرعون کی فوج ان کو پکڑ کر مار ڈالتی۔ ایسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ڈر گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَمُدْرَفُونَ، قرآن پاک میں ہے کہ ہم تو پکڑے گئے، اس راستے کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، سمندر میں ہم چھلانگ لگا نہیں سکتے، اور پیچھے دشمن کا لشکر چلا آ رہا ہے، یقیناً اب تو وہ پکڑے گا، ہم نہیں بچ سکتے۔ بظاہر صورتحال بھی یہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہی راستہ نکالے گا۔ تمہیں بظاہر دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، لیکن یہ لشکر بھی اللہ رب العزت کے تابع ہے، اور سمندر بھی اللہ رب العزت کے تابع ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، راستہ وہی نکالے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم سے کہی، قرآن کریم کہتا ہے ہم نے وحی نازل کی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہی یہ نازل کی کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، اس کو سمندر کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اپنی لاٹھی کو، اپنی چھڑی کو سمندر پر مارا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ سمندر میں 12 راستے بن گئے، ہر راستے کے دونوں کنارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پہاڑ کی مانند کھڑا کر دیا۔ 12 راستے کیوں تیار کیے؟ 12 راستے اس لیے تیار کیے کیونکہ بنی اسرائیل 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بنا دیا۔ راستے کے دونوں کنارے پانی کو پہاڑ کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھا میرے پروردگار کا کرشمہ، چنانچہ سارا قبیلہ سمندر کے راستے میں اتر گیا، اور صحیح سلامت کسی کے جسم پر پانی کا ایک بوند بھی نہیں گرا۔ ہر ایک راستے سے ہر ایک قبیلہ پار کر گیا،
فرعون کا لشکر، اور فرعون تو پہلے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ 12 راستوں کو بنتے ہوئے دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اس پر سے گزرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے سوچا یہ جادو کا کوئی کرشمہ ہوگا یا کچھ اور بھی سوچا ہوگا، وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ جب فرعون نے اپنی قوم سے کہا جب راستے بن ہی گئے ہیں تو جس طرح یہ لوگ گزر گئے ہیں ہم لوگ بھی گزر جائیں گے۔ فرعون نے اپنی لشکر کو حکم دیا تم لوگ بھی ان راستوں میں اتر جاؤ۔ فرعون کا لشکر بھی اتر گیا، جب تک کہ پورا لشکر اتر نہیں گیا تب تک کہ راستے باقی رہے، اور جب فرعون کا لشکر سمندر کے بیچ میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اب برابر ہو جاؤ۔ چنانچہ 12 راستے جو سمندر میں نظر آ رہے تھے وہ سمندر میں تبدیل ہو گئے، موجیں اٹھنے لگی، پورا کا پورا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا، اور جب فرعون غرق ہو رہا تھا پانی اس کے لبوں تک پہنچ گیا۔ اب خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی گھبرا گیا، موت اس کے آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس وقت پکار اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ دوستوں آگے اور سننے کے لیے نیکسٹ پارٹ کا انتظار کریں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔